के प्रोग्राम वॉइस ऑफ द वॉइसलेस में डॉक्टर नासिर हुसैन का सलाम। हमारे आज का मौजू बहस है पाकिस्तान का निज़ाम तालीम और सेहत को कमियाया जाना। कोविड-19 के बाद हमने देखा कि पाकिस्तान का जो सरकारी अस्पतालों का निज़ाम था उसने अवामी सतह पर खिदमात में भरपूर किरदार अदा किया और सरकारी अस्पतालों के जो माहिरीन तिब थे उन्होंने भरपूर तरीके से खिदमत अंजाम दी है। अब आते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स की तरफ। पाकिस्तान में जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स का निज़ाम राइज है वो सिर्फ और सिर्फ पैसे इकट्ठे करने का और अवाम की जेबों से बीमारी के नाम पर पैसे निकालने का एक ऐसा कार्टेल है जिसमें पाकिस्तान की फार्मास्यूटिकल कंपनीज, डॉक्टर, लैब्स और उसके साथ जो टेक्नीशियंस हैं वो सब ने मिलकर एक माफिया की शक्ल इख्तियार कर ली। पाकिस्तान के गरीब आदमी के लिए बाखुदा सेहत की सहूलियात ना होने के बराबर है। पूरे मुल्क में जो मैंने रात डाटा पढ़ा 13,000 के करीब जो हैं वो हॉस्पिटल्स हैं और उन सरकारी और प्राइवेट मिला के और उनमें 1 लाख और कुछ 100 बिस्तरों की गुंजाइश मौजूद है। अपने इस निज़ाम के साथ पाकिस्तान ने कोविड को टैकल कर रहा है। फिर सरकारी अस्पतालों के अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ कमिटमेंट बुरी तरह मुतासिर हुई है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से मुराद ये है कि जिसमें हमारी पर्सनल इंटरेस्ट और वेस्टेड यानी माली मफाद शामिल हो जाता है। अब सरकारी अस्पताल का डॉक्टर जब ओपीडी में बैठता है तो वो उसके पास जो मरीज आते हैं उनको वो इतनी लापरवाही से चेक कर रहा होता है क्योंकि उसकी जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि ये शाम को मेरे प्राइवेट हॉस्पिटल में और क्लिनिक में आए वो उस पर हावी हुई होती है। और जो उसकी प्रोफेशनल ओथ और एथिक्स हैं उसके ऊपर उसकी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ कमिटमेंट वकूफ़ पज़ीर हो जाती है और उसकी जो कमिटमेंट है वो अंडरमाइन हो जाती है अपने पेशे के साथ, क्योंकि वहाँ पर भी वो उस कमिटमेंट को पूरा नहीं कर रहा होता जिसकी बुनियाद पर उस हॉस्पिटल में इलाज के लिए लाया गया था। और उसकी जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और कमिटमेंट है वो महज अपने शाम के कारोबार के साथ ज़्यादा वाबस्ता हो जाती है। फिर पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा जो हमारी हेल्थ रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं, कोई ऐसा इदारा नहीं है जो शाम को हॉस्पिटल्स में और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर्स के लिए कोई फ़ी का निज़ाम वज़ा करे कि उनसे कितनी फ़ी चार्ज की जाएगी, कि एक पाकिस्तान की इन्फ्लेशन रेट को देखते हुए क्या कोई ऐसा कानून वज़ा किया जा सकेगा कि वहाँ पर अमीर और गरीब दोनों को इलाज की सहूलत के लिए मिल सके और जो डॉक्टर की और हॉस्पिटल की फ़ी है वो गवर्नमेंट मुतय्यन करे कि एक डॉक्टर जो FCPS है या FCS है या कंसल्टेंट है उसकी कितनी फ़ी होगी, अस्पताल में दाखिले की फ़ी कितनी होगी और उसके अंदर जो है बेड की चार्जेस क्या होंगे, उसके कमरे के चार्जेस क्या होंगे, ऑपरेशन की क्या चार्जेस होंगे, ये मुतय्यन नहीं है। हर डॉक्टर ने, हर हॉस्पिटल ने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपनी फ़ी मुकर्रर कर रखी है। उनमें से वो कितना ओरिजिनली FBR को कंट्रीब्यूट करते हैं और कितना नहीं करते, ये बड़ी सोचने की बात है। फिर ये सारे बड़े बड़े हॉस्पिटल
پاکستان کے 4 یا 5 بڑے شہروں میں پرائیویٹ ہاسپٹل اور پبلک ہاسپٹل موجود ہیں، لاہور، اسلام آباد، کراچی، فیصل آباد اور ملتان، حیدرآباد، پشاور، کویٹا۔ کیا سارے 22 کروڑ لوگوں کو اگر ہم نے بنیادی صحت کی ضروریات پوری کرنی ہے تو وہ ان کے مقامی جو ہیلتھ سینٹرز ہیں یا DHQs ہیں ان کے اندر مہیا کرنی ہے؟ اس کے اوپر بھی حکومت کو سختی سے اس بات کی عمل درآمد کروانے کی ضرورت تھی کہ یہ جو نئے ینگ ڈاکٹرز آتے ہیں جو اسپیشلسٹ ہیں وہ وہاں کیوں نہیں جاتے؟ وہ نہ اسپتالوں میں جا کر خدمات انجام کیوں نہیں دیتے؟ اگر ان کا تبادلہ کر دیا جائے تو وہ اسٹے آرڈر لے لیتے ہیں، ریزائن کر دیتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کو پرائیویٹ ہاسپٹلز کے اندر یہ سہولت اور یہ آپشن موجود ہوتا ہے کہ وہ ان ہاسپٹلز میں کام کرنے کی بجائے، قومی خدمت انجام دینے کی بجائے وہ شام کو انہی بڑے شہروں میں رہنا پسند کرتے ہیں۔ اس کے برعکس جو میں آپ کے سامنے پاکستان کا ہیلتھ ماڈل پیش کرنا چاہتا ہوں، جو میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں حکومت وقت سے اور پاکستان آرمی سے اور پاکستان کی جوڈیشری سے، کہ خدا را اس بات پہ توجہ دیں کہ اگر کسی ملک کے بچے تعلیم یافتہ نہیں ہوں گے، اس کی آبادی تعلیم یافتہ نہیں ہوگی، وہ اس کے لوگ صحت مند نہیں ہوں گے، ان کی پر کیپٹا انکم نہیں بڑھے گی، اور اگر پر کیپٹا انکم نہیں بڑھے گی تو بین الاقوامی سطح پر آپ کا ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس نیچے رہے گا، اور ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس نیچے رہے گا تو آپ کی ملک کی معیشت کبھی آگے نہیں بڑھ سکتی۔ ملک کی معیشت کا تعلق ہے تعلیم اور صحت مند کام کرنے والے ورکرز کے ساتھ، اور صحت مند اور کام کرنے والے ورکرز کو 2 بنیادی انسانی ضروریات کی ضرورت ہے، ایک تعلیم اور ایک صحت، کیونکہ یہ پبلک سروس ہے، یہ پبلک گڈ ہے اور اس کو عوام کو مفت مہیا کرنا چاہیے۔ بات ہو رہی تھی کہ کیا ماڈل ہونا چاہیے۔ ماڈل یہ ہے میرے نقطہ نظر کے مطابق، میری سوچ کے مطابق، کہ جتنے بھی چھوٹے بڑے پرائیویٹ سکول ہیں اور چھوٹے بڑے پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں ان سب کو نیشنلائز کر لیا جانا چاہیے، اور اس نیشنلائزیشن کی بنیاد جوائنٹ وینچر انٹرپرائز کے اوپر ہونی چاہیے۔ ان میں جن کے یہ ہاسپٹلز ہیں جنہوں نے یہ لوٹ کسوٹ سے بنائے ہیں ان کو 25% اور 75% گورنمنٹ کا حصہ اس میں ہونا چاہیے، تو شام کو وہ ڈاکٹر وہاں جائیں، کام کریں، بٹ دے شوڈ بی دا سرونٹ آف، دے شوڈ بی پبلک سرونٹ، وہ گورنمنٹ کے ملازم ہوں اور وہ وہاں پر کام کرتے ہوں، اور ان میں سے اپنی جو ان کی بلڈنگ ہے، یہ عمارت تھی، اس کا 25% لیں، اور جو ایوننگ میں اگر وہ شام کو بیٹھیں گے ہاسپٹل کے اندر پریکٹس کریں گے تو اس پریکٹس کے ان کو پرسنٹیج طے کر لی جانی چاہیے کہ اسٹیٹ کو کتنا ملے گا، ریاست کے اسپتال میں کتنا ملے گا، اور ہر غریب اور امیر کے لیے کسی اسپتال کے دروازے بند نہیں ہونے چاہیے، وہاں پر سب کے لیے برابری اور ایکویلٹی لائی جانی چاہیے۔ اور چھوٹے شہروں میں جو نئے اسپتال بنانے، اسٹیٹ کو ایک ایمرجنسی نافذ کرنی ہوگی اگلے 10 سال کے لیے کہ تمام پسماندہ علاقوں میں یونیورسٹی، ٹیکنیکل ووکیشنل کالج، ہائی سکولز، پرائمری سکولز کھولنے ہیں، اور اس کے ساتھ ہر تحصیل اور ضلع کی سطح پر ایک جو ہے نا بہترین اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹل، کمپریہنسو جنرل ہاسپٹل بنا کر دینا ہوگا، جس میں دل کے شعبے کو اہمیت دی جانی چاہیے۔ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پاکستانی عوام کا جو فوڈ سٹائل ہے اس میں سب سے خطرناک بیماری دل کی ہے، پھر کینسر ہے، پھر مینٹل ہیلتھ ہے، اس کے بعد اوبیسٹی ہے۔ ان کے لیے اور جو گرم علاقے ہیں وہاں پر یورالوجی کے شعبے بڑے امپورٹنٹ ہیں، مثلا تھار ہے، ڈیزرٹس ہیں، وہاں پر گردوں کی بیماریاں عام ہوتی ہیں پانی کی کمی کی وجہ سے، اور دل کی بیماریاں عام ہوتی ہیں۔ تو دل کا شعبہ تو ہر اسپتال میں بڑا ریچ ہونا چاہیے، کیونکہ اس میں تو مریض سیکنڈز میں چلے جاتے ہیں۔ اور غریب کے لیے اور امیر کے لیے فیس کا تعین پاکستان کی پر کیپٹا انکم کی بنیاد پر کیا جانا چاہیے، کہ جتنی پاکستان کی عوام کی انکم ہے اس کو دیکھیں،
اس کی مزدور کی تنخواہ کو دیکھیں کہ اگر اس کی 15,000 روپے مہینے انکم ہے اور وہ 3,000 روپے کیسے دے سکتا ہے ایک امیر ڈاکٹر، ایک اچھے ڈاکٹر کو دل کو چیک کروانے کے، یا عام اسپیشلسٹ کے پاس 2,000 کیسے دے سکتا ہے؟ یہ اسٹیٹ حکومت کے ریاست کے اندر بیٹھے ہوئے اسپتالوں میں ڈاکٹروں کو چائنا اور کینیڈا وغیرہ کے ماڈل کے اوپر ہسپتال کے اندر پریکٹس کروانی چاہیے، اور شام کی پرائیویٹ کلینکس بند کر دینی چاہیے۔ ریاست کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میرے پاس پیسے نہیں، اور بھائی 2 محکموں کے لیے تو جیسے تم ڈیفنس کو پیسہ دیتے ہو مجبوری سمجھ کر، ایسے ہی ہر حکومت کو تعلیم کو اور ہیلتھ کو ڈیفنس جتنی اہمیت دینی چاہیے، کیونکہ اگر عوام تعلیم یافتہ نہیں ہوگی، عوام صحت مند نہیں ہوگی، تو ملک کی ڈیفنس بھی مضبوط نہیں ہو سکتا۔ ملک کا ڈیفنس اس وقت مضبوط ہوگا جب عوام کمانے کے لیے صحت مند اور تعلیم یافتہ ہوگی، تو وہ اپنی افواج کے پیچھے زیادہ بہتر طریقے سے کھڑی ہو کر ملک کی ڈیفنس کرے گی۔ جب اکانومی خود مختار ہو جائے گی تو ڈیفنس سب سے مضبوط ہو جائے گا، اور اکانومی کی خود مختاری کا انحصار ہے تعلیم، اور تعلیم مفت ہونی چاہیے میٹرک تک، اور صحت مزدور کے لیے مفت ہونی چاہیے، اور جو اس سے 50,000 سے اوپر والی انکم کے ہیں ان کی فیس اور اس سے اوپر والوں کی فیس، یہ اس کے اوپر حکومت کو کوئی موڈیلٹی طے کرنی ہوگی کہ کتنی ہونی چاہیے۔ آج کا یہ موضوع تمام ہوا، اور میں اپنی یہ بات بڑے جو ہے نا اعتماد کے ساتھ دہراتا رہوں گا کہ پاکستان اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا جب تک تعلیم مفت نہیں ہوگی، اور جب تک صحت کے مراکز میں عوام کو صحت کی سہولتیں نہیں ملیں گی۔ ایک اور بات جو صحت سے جڑی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ صحت کی خرابی کی وجوہات کا تعین بھی کیا جانا چاہیے کہ یہ بیماریاں عوام میں کیوں بڑھ رہی ہیں، ڈپریشن کیوں ہے، دل کی بیماری کیوں، یہ ایکسرسائز نہ کرنے کا نتیجہ ہے، ہمارے بچوں سے سپورٹس کے ادارے اور سپورٹس گراؤنڈ چھین لینے کا نتیجہ ہے۔ تو پہلے تو گراس روٹ پر عوام کو ایکسرسائز اور ورزش کی طرف گامزن کرنے کے لیے سلیبس کا حصہ بنایا جانا چاہیے اس کو، اور انہیں تعلیم دی جانی چاہیے۔ وہاں گراس روٹ پر جب بہتری آنی شروع ہوگی تو پھر آگے صحت کا نظام بھی، اس پر برڈن بھی کم ہوتا چلا جائے گا۔ لیکن صحت اور تعلیم اسی طرح اہم ہے جیسے ملک کی نیشنل سیکیورٹی۔ بیمار اور کمزور اور لاغر قوم کے بچے نہ تو اچھے فوجی بن سکتے ہیں، نہ اچھے پائلٹ بن سکتے ہیں، نہ اچھے نیول آفیسر بن سکتے ہیں، نہ اچھے پولیس مین بن سکتے ہیں، نہ اچھے اساتذہ بن سکتے ہیں، نہ اچھے بینکر بن سکتے ہیں، نہ وہ کسی شعبے میں کنٹریبیوٹ کرنے کے قابل ہو سکتے ہیں۔ اس لیے اگر اچھے شعبے اور اچھی مین پاور جو ملکی اور بین الاقوامی سطح پر پاکستان کے لیے لانی ہے، تو پہلے انہیں بہترین ورزش کی سہولیات مہیا کریں، بہترین مفت تعلیم مہیا کریں، اور پھر خدا نخواستہ عوام کے جو بیمار لوگ ہیں عوام کے اندر، ملک کے اندر، قوم کے اندر، ان کو بہترین صحت کی سہولیات، اور وہ بھی جیسے ڈیفنس ضروری ہے، جیسے جسٹس ضروری ہے، ایسے یہ دو ان سے بھی بڑھ کر ضروری ہے۔ اپنا اور اپنے اہل خانہ کا خیال رکھیے گا۔ آپ سے بات چیت ہوتی رہے گی۔ بہت شکریہ۔